औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, तमाम बीमारियों से, तकालीफ़, परेशानियों से महफूज रखे और आपकी जितनी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की यह वीडियो आपने जो है छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, आमीन कह के इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो की जो बरकत से इंशाल्लाह आपको बहुत सी रहमतें, बरकतें मिलेंगी और आपको रूहानी फैज़ भी मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो ही आज इस मौजू पे बना रही हूँ। दुरूद इब्राहीम की रूहानियत व फैज़ पाने का आसान सा अमल बताऊँगी। तो नाज़रीन, ये हर दुआ की कबूलियत का अनमोल तोहफ़ा है। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के एक बार इसको अपनी ज़िंदगी में आप कर लें, इंशाल्लाह आप मुझे ज़िंदगी भर दुआएं दोगे। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इनको फॉलो किया करें, अमल किया करें, वीडियो को कहीं से स्किप ना किया करें, बातों को समझा करें, साथ वजीफ़ा करें इस्तग़फ़ार का, दुरूद इब्राहीम का। इसके अलावा भी कुछ मैं ऐड करती रहती हूँ, लेकिन आप कोई और वजीफ़े ज़्यादा ना भी करें ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ इस्तग़फ़ार करें और दुरूद इब्राहीम जो है ना कसरत से पढ़ें। इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई जितने भी आपकी सदियों से मुश्किल हालात हैं, आपकी जो ना ख़त्म होने वाली बीमारियां हैं, मूज़ी बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, लाइलाज मसले मसाइल, ज़हनी डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी और इसके अलावा और भी आपके जितने रूहानी प्रॉब्लम हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाह आपसे नहीं छूट रहे, यानी कि आप अल्लाह ताला से तौफ़ीक भी मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे इन गुनाहों से निजात दे, आप बार बार उस गुनाह को दोहराते हैं, तो आज का अमल जो है ना आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। इंशाल्लाह आप इस तरह के नेक बंदे बन जाएंगे कि आपकी जो है ना दुआएं जो है ना, यानी कि सोचने से पहले, यानी कि सोचेंगे तो पूरी हो जाएगी, सॉरी कहना था कि मांगने से पहले पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जब दिल ही इतना पकीज़ा हो जाएगा, इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा, अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाकर जो है ना अल्लाह के नज़दीक होगे ना, तो बिलीव करिए आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ना आपके दिल में कोई हसरत बाकी रहेगी कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपको वो सब कुछ मिलेगा जब आप अपना सारा कुछ जो है ना निछावर कर दें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह की खातिर। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरे नबी से मोहब्बत करो, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, और अगर मेरी अताअत करना चाहते हो तो मेरे नबी की इताअत करो। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आसान अमल है, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं जिस तरह कहूँगी कि दुरूद इब्राहीम पढ़ें, और पहले तो मैं आपको बताती हूँ साथ नेक अमाल करने हैं, तो वो आपने लाजमी करने, फ़ोकस तो इस बात पे करना है। आज दुरूद इब्राहीम का जो है ना वजीफ़ा इसलिए आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह अगर आपसे फ़ोकस नहीं हो पा रहा ना कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी गुनाह है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाउट करती हैं ना कि ये काम करना पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक इस्लाम में, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब आप दुरूद इब्राहीम का ये अमल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद जो नहूसते हैं, परेशानियां हैं, गुनाह हैं, शैतान है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे जो है ना दूर हटना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आपने परेशान नहीं होना, कुछ लोग कहते हैं कि हमने दुरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू किया, या जितना दिन में ज़्यादा पढ़ते हैं, हम इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हमारे लिए उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो वो बढ़ रही हैं ना, तो उसको आपने ज़हन में ये रखना है कि शैतान को तंगी फ़ील हो रही है, वो सोच रहा है कि ये बंदा नेकी की तरफ क्यों जा रहा है, मैंने तो अच्छा यानी कि इस पर जो है ना चढ़ाई करके इससे शैतानी अमल करवाता था, और जो माशरे में, समाज में एक गंदगी भी फैलाता हूँ और अफरा तफरी भी फैलाता हूँ, तो वो उसको थोड़ा घुटन महसूस होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा तेज़ी से अटैक करता है और आपको वसवसों में तब्दील करता है, आपके वसवसे जो है ना आपके अंदर डालता है कि शायद ये आपकी पढ़ाई की वजह से है। तो काइंडली आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये समझ लें कि पहली निशानी है कि आपका जो ना ज़िक्र जो इस्तग़फ़ार का है, आज तो दुरूद इब्राहीम का बता रही हूँ, तो आपका जो दुरूद इब्राहीम का ज़िक्र है माशाल्लाह वो असरअंदाज हो रहा है। इसका तो आपको फैज़ भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा, और रूहानियत जो पूरे दूसरे किसी के लिए दुआ मांगेंगे नेक नियति के लिए, तो इंशाल्लाह उस के लिए जो है ना आपकी दुआ जो है ना वो भी कबूल होगी, और उस बंदे को भी इंशाल्लाह आप नेकी के रास्ते पे लगा के जो है ना सवाब का हकदार होंगे।
تو ناظرین میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی پہلے آپ نہ سن لیجئے، کیونکہ اب میری باتوں پہ شاید آپ کو یقین نہیں آتا، کہتے کہ باجی بہت لمبی لمبی چھوڑتی ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے۔ تو اسی لیے پھر میں جو نا حدیث مبارکہ سے بھی حوالہ دیتی ہوں، قرآن پاک کی آیات کے ترجمہ جو سنا کر حوالہ دے کر بھی بتاتی ہوں، تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ قرآن پاک جو ہم ڈیلی تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ضرور ملتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن پاک کو پڑھو، ڈیلی پڑھو، یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ پڑھنا تو ہم نے ہے، پڑھیں گے تو ہم حاصل بھی کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور عملی زندگی میں ان کو اپنائیں۔ یہی بات ہے کہ ہم صرف عربی جو ہے نا پڑھ کے تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں، یا کسی ٹیچر سے یا تفسیر کوئی ترجمہ جس نے کیا اسے سمجھے نہیں۔ تو یوٹیوب پر اتنا زیادہ یعنی کہ سب گائیڈ کر رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ بتا رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی بتا رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس سینس میں اس کو کرنا ہے۔ تو جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو تب ہی ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو ویسے تو زبانی ہم قرآن پاک پڑھ لیں، تلاوت کریں، وہ ہمیں ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر اس کو ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے؟ تو اسی لیے ہمیں جو ہے نا پھر جو یہ مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، سارے جو گائیڈر ہیں وہ یعنی کہ محفلیں رکھتے ہیں، پھر خطبے وغیرہ دیتے ہیں، تو جس میں شرکت کر کے جو نا بعض لوگ تو علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو بعض ہیں وہ جو نا ایسے ہی رہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا ہم نے ان اعمال کو کس طرح کرنا ہے۔ تو ان کو سمجھے، اس لیے پھر میں یہ نا ساتھ آپ لوگوں کو حوالہ بھی دیتی ہوں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے۔ ناظرین ابھی ایک اور بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھیں نا انبیاء کرام کے بھی یعنی کہ سردار ہیں، اور ان کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ درود ابراہیم جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ تو ہے ہی دعا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جو نا رحمت نازل فرمائی۔ تو بڑی بزرگی والا اور عظیم شان والا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ہیں درود ابراہیم کے حصے میں جو ترجمہ وہ بھی یہ کہ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ تو دعا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اسے اس سے بہتر دعا دو۔ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اسے اس سے بہتر دعا دو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تو اللہ پاک نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود درود پاک پڑھا، پھر فرشتوں نے پڑھا، اور پھر جو ہے نا یعنی کہ اپنے بندوں کو حکم فرمایا۔ تو یہ بہتر دعا یہ کہ جب دیکھیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود و سلام بھیجیں گے تو ہمیں جو ان ریٹرن اس سے جو ہے نا اچھی دعا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملے گی۔ تو کیا ہماری زندگی نہیں سنورے گی؟ جب ایک دفعہ ہم سلام بھیجتے تو ہمیں جو ہے نا 10 سلام کا یعنی کہ جواب آتا ہے۔ تو ابھی سنیے، امید ہے کہ ناظرین اس بات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ درود پاک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیوں یعنی کہ ریسائٹ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کوئی 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، یہ سنیں، پھر اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ کہ آپ کتنا دن میں ایک دفعہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کو روحانیت اور فیض وہ ملے گا۔ تو ترجمہ ہے ناظرین کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی دوسری حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور پھر تیسری حدیث پاک ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ناظرین، جب آپ کو 313 مرتبہ جو نا درود ابراہیم ریسائٹ کرنے کے لیے
کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ آپ نے حدیث پاک کا ترجمہ سن لے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خود سے باتیں نہیں ہیں۔ تو جب 313 مرتبہ ہم جو نا دل سے درود پاک پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو دل میں موجزن کر کے پیار سے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے رو پڑیں، جب اس طرح کی کیفیت آپ کے اندر ہوں گی نا، تو سمجھیے آپ کو روحانیت اور فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، جب ایک بار درود ابراہیم پڑھنے پر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ 313 مرتبہ کم از کم جب پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو آپ ملٹی پلائی کریں تو اتنی رحمتیں اور اتنے گناہ ساتھ مٹتے ہیں روز۔ یہ دیکھیں بے شک انسان پھر ایک دن ناظرین اس طرح آتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ گناہوں کی عادت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور جو دل پاک صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود مومن انسان بن جاتا ہے۔ چاہے انسان گناہ نہ چھوڑنا بھی چاہے نا، تو اس کے دل کی جو ہے نا پاکیزگی جو ہے نا اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، دل میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ان تینوں حدیثوں کا جو ترجمہ ہے نا، وہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں، ابھی میرے پاس سے جبریل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے اور میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ ابھی دیکھیے ناظرین اسی بات کا میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لہٰذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ میں یہ فرما دیجئے کہ اے امت اب تمہاری مرضی، تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ بات ہے کہ جب ہم درود ابراہیم کو جو ہے نا اپنی دعا بنا لیتے ہیں نا، تو اللہ پاک جو ہے نا پھر ہمیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اس کے لیے بھی ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دربار نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ لے۔ میں نے عرض کی باقی اور جو ہے نا وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو فرمایا جتنا چاہے پڑھ لے، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لوں؟ فرمایا تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی میرے آقا 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی اے آقا تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ یہ سن کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ناظرین اس سے ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو تو درود پاک کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے جو دعا میں یعنی کہ درود پاک کو ہی ذکر کرے۔ تو ترجمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے کہ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریے اور جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر درود پاک پڑھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہو گئی۔ تو اس حدیث پاک سے جنا ناظرین ثابت ہوتا ہے کہ جو پہلے نمازی نے بغیر وسیلہ کے دربار الہی میں سوال کر دیا، حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربار خداوندی میں پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے۔ تو دیکھیے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود پاک پڑھو، پھر آپ دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کی سمجھو کہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ ناظرین سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تجھے عطا کیا جائے، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں اگر آپ کی ذات ببرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ اتنی جتنی میں نے دلیل دی ہے آپ کو جو ہے نا حوالہ جات دیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یقین بھی آ گیا ہوگا کہ درود ابراہیم کو ہی جو اپنا ذکر بنا لیتا ہے نا اور توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب درود پاک پڑھے تو دل آپ کا جو ہے نا مدینہ پاک میں ہو اور روضہ رسول کا تصور کر کے، اور جتنی آپ محبت سے پڑھیں گے، جب محبت سے پڑھیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کا دل تڑپے گا، روئے گا کہ آپ بھاگ کر جائیں اور حاضری دیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی حاضری دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری ہوگی۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر اس دن سے آپ کو جو ہے نا روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی، فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کتنے بھی سنگ دل ظالم انسان کیوں نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر آپ کے کام میں آسانی فرمائیں گے، آپ کے ناممکنات جو ہے نا وہ ممکنات میں بدل جائیں گے، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ یہ رزق کے حوالے سے اور جو ہے آپ کا کاروبار ہے، جاب ہے، آپ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ سارے خود بخود سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی پریشانی آئی، کوئی خیال آیا نا تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتی ہوں اب کہ میں نے یہ اسی طرح ہی کیا تھا، میں نے 1000 مرتبہ سے شروع کیا تھا، میں نے 10 دن میں روحانیت ماشاءاللہ حاصل کی تھی درود ابراہیم کی، اور میں اس دوران روئی بھی بہت تھی۔ ایک جو میں نے 1000 کمپلیٹ کیا تھا اس ٹائم میں فل روتی رہی تھی۔ تو پھر جب یہ اس طرح ہوا تھا جیسے نا آسمان بالکل صاف ہے، کوئی غبار نہیں ہے، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین، اور دنیا کا کوئی غم خوف رہ نہیں گیا کہ یہ مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو میں نے اپنی معاملات ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیے۔ تو بلیو کریے اب کوئی خیال آئے ذہن میں، کوئی خواہش آئے تو اللہ پاک جو ہے نا زبان پر آنے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے، اور یہی میں عمل کرتی ہوں۔ اور جو اپنے جو چینل کے بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، ماشاءاللہ سب کو کامیابی ملی ہے، کچھ کو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں 2-4 دنوں میں مل جائے گی، کسی کو تھوڑا ٹائم لگا، لیکن میں فوکس یہی کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھائی ضرور کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے، اپنے درود ابراہیم خود بھی پڑھنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ جو میری بھی دعا ہے نا آپ کے ساتھ ملے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی کرم فرمائیں گے۔ اور ناظرین جس طرح میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتی ہوں، یہ میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، یہ آپ لوگ بھی اپنے اندر ایبیلٹی پیدا کر سکتے ہیں، ہر مسلمان جو ہے نا وہ اپنے اندر یہ ایبیلٹی پیدا کر سکتا ہے، درود ابراہیم کو دل سے پڑھ کے، استغفار کو دل سے کر کے، اور اپنی زندگی کے جو اصول ان کو بہتر بنا کے، اپنے نامہ اعمال کو بہتر کر کے نیکیاں کریں، صدقہ کریں، بے شک وہ آپ زبان سے کریں یا ہاتھ سے کریں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کے جو ہے نا وظیفے، آپ کے اذکار قبول ہوتے ہیں، انشاءاللہ سوچتے چلے جائیں گے آپ تو پورا ہوتا جائے گا۔ تو ناظرین چلیے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، گائیڈ اینڈ پہ کر دیتی ہوں کہ ویسے تو پتہ چل ہی گیا کہ آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے، پھر بھی بعد میں اینڈ پہ پوچھنا ہوتا ہے آپ سب نے، تو میں بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک جو تو فری لوگ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، وہ 1000 مرتبہ ڈیلی جو ہے نا درود ابراہیم پڑھے اس کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے۔ جو بزرگ ہیں نا ہمارے بڑے جو ہے نا والدین کی طرح ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو 1000 مرتبہ کریں اور کو باوضو ہو کر کریں، ٹھیک ہے، باوضو ہو کر کریں، اور کسی ایک جگہ کا تعین کریں، ادھر بیٹھ کے کیا کریں، صاف ستھری جگہ ہو، تنہائی میں کریں، تاکہ آپ کو رونا بھی آئے، آپ کا جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کنیکشن ہو، رابطہ ہو۔ یہ تو اگر جو بہن بھائی مصروف ہیں تو وہ کم از کم جو ہے نا اس کو 500 مرتبہ کریں، تو ان کے لیے یہ تھوڑی ریلیکسیشن ہے کہ وہ سارے دن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں، لیکن جتنے ٹائم میں اس کو ریسائٹ کریں آپ کی توجہ جو ہے نا ادھر مرکوز ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، فل توجہ کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ 500 مرتبہ پڑھ کر بھی روحانیت حاصل کرتے، لیکن یہ ہے روحانیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ آپ ذکر کریں تو باوضو ہو کر کریں۔ ویسے تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کے معاملات کے لیے پڑھنے کے لیے بتاتی ہوں نا کہ آپ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، ذکر ہے آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے عمل کریں، دعا کریں، آپ کی دعائیں جو دوسروں کے لیے بھی قبول ہوں، تو پھر آپ کو باوضو ہو کر ایک دفعہ اس کی آپ کو روحانیت ضرور حاصل کرنا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ۔ تو جو اس سے بھی نہیں اتنا 500 مرتبہ کر سکتے تو 313 مرتبہ تو لازمی کریں انشاءاللہ۔ 313 مرتبہ بھی اگر آپ دھیان کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، وہی آپ کو فیض اور روحانیت ملے گی جو 1000 پڑھنے والے کو ملے گی۔
تو صرف آپ کا ہے فل فوکس اللہ پر توکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور ناظرین اس کے ساتھ جو ہے نا آپ استغفار کو تو چھوڑیں نا، استغفار تو وہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں. استغفر اللہ، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اپنا نام پسند بھی بہت ہے. اسی سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان 2 وظائف سے. تو یہ ہے آج کی ناظرین تھی میری ویڈیو، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، درود ابراہیم کا فیض حاصل کرنے کے لیے. میں سب کے لیے جو دعا کرتی ہوں الحمدللہ میں درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرتی ہوں. میں استغفار بھی جب کرتی ہوں تب بھی کرتی ہوں، لیکن جو مجھے اسپیشل آتی ہیں دعا کے لیے، جو آتے ہیں میرے جو سبسکرائبر ہیں یا میرے کلائنٹ ہیں، تو ان کے لیے میں درود ابراہیم پڑھ کر ہی اسی کا وسیلہ دے کر دعا کرتی ہوں. الحمدللہ وہ ہو جاتی ہے پوری. کچھ کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کچھ کا کم لگتا ہے. اور ناظرین جو میں خود بھی سوچتی ہوں ماشاءاللہ میں نے ایک دفعہ ایسے اس پروسیس کو کیا ہے نا، تو اب میں تو 10 بار بھی پڑھ کے دعا مانگ لوں نا تو الحمدللہ جو ہے نا میری پوری ہو جاتی ہے. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے جس طرح مجھ پر کرم کیا ہے نا، میرے سے بھی کئی 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ پر کرم کرے اور آپ کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے، کچھ سمجھ میں آیا، لائک کریں، شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے. جو نئے بہن بھائی ہیں ان سب سے جو دل سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں، آپ کی روحانی تربیت ہوتی رہے. اور مجھے رکھیے گا دل سے دعاؤں میں یاد. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.